अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीना फारूक शेख। खुजदार बलूचिस्तान से इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत खबर आई जब ये पता चला कि दुश्मनों ने स्कूल बस को निशाना बनाया है। बच्चियाँ इसमें सवार थीं। अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 4 बच्चियाँ इसमें शहीद हुई हैं और कुल शहदा की तादाद इसमें 6 है। हेल्पर और बस ड्राइवर वगैरह भी इसमें निशाना बने हैं और बाकी जो बच्चियाँ हैं वो ज़ख्मी हैं। इंतहाई काबिल मजम्मत, इंतहाई मकरूह, ये नासूर बन चुकी है दहशत गर्दी। अब देखिए, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में आज उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पर भी दहशत गर्दी समेत 7 अहम मामलात के ऊपर बात हुई, दहशत गर्दी बीइंग द टॉप प्रायोरिटी। इसके साथ साथ न सिर्फ दहशत गर्दी के खात्मे के ऊपर इन तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया और किस तरह से अमन के लिए, तरक्की के लिए इस खित्ते की आगे बढ़ा जा सकता है, इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ किया। बल्कि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट इससे निकल कर आई है और वो ये कि CPEC को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने के ऊपर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। ये जो मुलाकात है तीनों वज़राए ख़ारजा की, ये उस बैकड्रॉप में हो रही है, उस माहौल में हो रही है जहाँ पर आपको पता है पाक भारत कशीदगी, उसके दौरान निकलने वाली ख़बरें और फिर जो अफ़गानिस्तान और भारत की ख़ास तौर पर बढ़ती हुई कुर्बतें हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम है। इस सिलसिले में चीन के साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बैठना, इसकी क्या अहमियत है, इसके मुख्तलिफ क्या पहलू निकलते हैं, सबको डिस्कस करते हैं। सवाल यहाँ से या डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं कि चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो इत्तफ़ाक़ हुआ है ये ख़ित्ते में भारत की पोजीशन को क्या मुतासिर करेगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, आप सबसे पहले थोड़ा सा हमें समझाइएगा इस मुलाकात की अहमियत क्या है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में तनाव था काफ़ी अरसे से और दहशत गर्दी उसका एपिसेंटर था। ऐसे में चीन का किरदार किस तरह से अहम, और ये जो उसके बाद सारी ब्रीफिंग निकल कर आई है, इत्तफ़ाक़ हुए हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, वो कितने रेलिवेंट सिग्निफिकेंट है? देखिए, गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। तालिबान को शिकवा था अफ़गान महाजरीन के साथ डीलिंग पे और कुछ तिजारत के मामलात पे और बॉर्डर की बंदिश पे, जबकि पाकिस्तान को शिकवा है TTP की सरगर्मियों पे और TTP की वहाँ पे फ़ालियत की वजह से। तो लेकिन जब से सादिक खान साहब दोबारा स्पेशल एनवॉय बने हैं तो वो उन लोगों में शामिल है जो हार्ड टूल्स की बजाय सॉफ्ट टूल्स के ज़रिए डिप्लोमेसी के हक़ में हैं। तो उसके बाद मेरे ख़्याल में तकरीबन 5 दौरे वो अफ़गानिस्तान के कर चुके हैं और उसके बाद वो इसहाक़ डार साहब का भी दौरा उन्होंने प्लान कराया और इसहाक़ डार साहब भी वहाँ पे गए और अफ़गान हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई। और अब ये दूसरी मीटिंग इसहाक़ डार साहब और उनकी तय की गई थी बीजिंग में चीनी हम मनसब के साथ। तो मेरे ख़्याल में चीन का अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालिस बने या सालिस ना भी बने बल्कि दोनों को करीब लाने के लिए अपनी कोशिशें करें, तो चीन वो मुल्क है जिनकी पाकिस्तान भी सुनता है और अफ़गानिस्तान भी सुनता है। अगरचे चीन ने भी पाकिस्तान या किसी और मुल्क की तरह अभी तक उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप चीन का बहुत अच्छा है तालिबान के साथ। तो अगर एक तो वो ये रोल प्ले करे दोनों को करीब लाने के लिए, तो उसका बड़ा मस्बत नतीजा निकल सकता है। और दूसरा, ये जो CPEC को अफ़गानिस्तान तक तवसी देने की बात की गई है तो ये भी उसी तसलसल में है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सब ख्वाहिशें CPEC को तवसी देने की उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो। तो उसमें दहशत गर्दी पे भी बात हुई है। तो देखना ये है कि आगे जाके पाकिस्तानी रियासत किस तरह दहशत गर्दी के मामले को कंट्रोल करती है और उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से कितना ताउन होता है। सर, आप क्या एक्सपेक्ट करें इस मुलाकात से? क्या इसको कोई ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है? हाँ, मेरे ख्याल में इसको आप ब्रेक थ्रू कह सकते हैं, क्योंकि एक तवील रकाबत के बाद
پہلے تو جب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے تو وہ بھی بریک تھرو اپنی جگہ پہ تھا، اور اب اگر پاکستان اور چین اور افغانستان کا ایک ٹرائلیٹرل فورم بن جاتا ہے تو یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ اور اہم بریک تھرو ہے۔ ٹھیک ہے، اعزاز آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، خاص کر جہاں پر ایک ہم سن رہے تھے کہ بھارت اور افغانستان کی بڑی قربتیں ہو رہی ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہوئیں پاکستان بھارت جنگ کے دوران، اب ان دونوں کا ساتھ مل بیٹھنا، اس کے بعد مختلف نکات کے اوپر اتفاق کرنا، یہاں تک کہ سی پیک بھی درمیان میں آ گیا، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ کہیں اس کو، یا کہا جا سکتا ہے اچیومنٹ یا ابھی نہیں؟ بالکل اچیومنٹ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن دو اینگل اس میں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے اپنے نیبرز کے ساتھ، اس میں ہمیں ایک بڑا شفٹ نظر آتا ہے، اور وہ بڑا شفٹ یہ ہے کہ پہلے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مخاصمت تھی، جو تلخیاں تھیں، اس کے نتیجے میں پاکستان نے ہاٹ پرسوٹ بھی کیا، افغانستان کے اندر جا کے بھی آپریشن کیا، آپ کو یاد ہو اسی سال کی بات ہے، پچھلے سال بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہوا تو پاکستان نے نام لیا افغانستان کا۔ اب پاکستان جو ہے وہ جو ہارڈ سے سافٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا جو اسٹینڈ آف ہے وہ بھی ہے۔ اگر آپ ہندوستان کے لینس سے دیکھیں تو ہندوستان کے اندر جو چھپنے والے اخبارات ہیں، ریسرچ آرٹیکلز ہیں، ان کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں، تو وہ آپ اگر ان میں جو چیدہ لوگوں کو آپ پڑھیں تو دو چیزیں آپ کو بڑی کلیئر نظر آتی ہیں ہندوستان کی فارن پالیسی کا جو مرکز ہے۔ ہندوستان کی فارن پالیسی کا مرکز نمبر 1، یعنی کہ پریارٹی نمبر 1 یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اور چین جو دو دوست ہیں یہ الگ ہو جائیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چینی شہریوں کے اوپر پاکستان کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں، اور پاکستان کی حکومت نے نام ہندوستان کا اس کے اوپر لیا ہے، اور جب یہ اٹیک زیادہ ہو رہے تھے تو چین پاکستان سے تھوڑا سا ناراض بھی تھا، گو کہ وہ کھل کے اظہار نہیں کرتے اور پاکستان کو وہ ایک دوست کہتا تھا، لیکن حالیہ جو سٹینڈ آف ہے چین نے بھی اپنا پاکستان کے بارے میں جو لب و لہجہ ہے وہ بہت زیادہ گرمجوشی اس میں ظاہر کی ہے۔ اب پاکستان ان کا آئرن فرینڈ نہیں ہے، اب پاکستان کو وہ استعمال کر رہے ہیں آئرن بردر۔ آپ یہ دیکھ لیے چین کی جو فارن منسٹری ہے یا چین کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، یہ اس سٹینڈ آف سے پہلے وہ پاکستان کو ایک کلوز فرینڈ کہتے تھے، اب وہ ٹرم یوز کر رہے ہیں آئرن بردر۔ یہ بڑی ایک شفٹ ہے، اور یہ جو ہندوستان کا اینگل میں بتا رہا تھا کہ ان کی پریارٹی تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان اور چین الگ ہوں، وہ دوسری جو ان کی پریارٹی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے، یہ پچھلی حکومت کو بڑا سپورٹ کیا تھا، اشرف غنی گورنمنٹ کو، اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کو بڑا سپورٹ کیا تھا، انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ وہاں پر افغانستان میں کی تھی، لیکن 15 اگست 2021 کو جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تو جو ہندوستان کی جو پالیسی ہے وہ بھی فیلئر ثابت ہوئی، جبکہ پاکستان کے تو طالبان کے ساتھ تقریبی روابط تھے، پاکستان کے روابط خراب ہوئے اور ہندوستان نے اپنے روابط تیز کیے۔ جس سیکرٹ میٹنگ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ابراہیم الصدر نے سیکرٹ میٹنگ کی تھی حالیہ پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان میں، لیکن ایک اور اہم میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں پائے، پاکستان افغانستان ایران ڈیسک، یہ بڑی ہی پاورفل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری ہے پوری ہندوستان کی جو فورن آفس میں سیکرٹری ہندوستان کے ایکسٹرنل افیئر منسٹری کے بعد یہ پائے کے جوائنٹ سیکرٹری وہ واحد جوائنٹ سیکرٹری ہیں جو ہندوستان کے پاورفل ترین پرائم منسٹر کوئی بھی ہو وہ ان کو رات کو جگا بھی سکتے ہیں۔ یہ پائے کے سیکرٹری کی ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر آنند پرکاش ان کا نام ہے، ان کے بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہیں، ہندوستان میں بڑی رسپیکٹ کی نظر سے ڈپلومیسی میں ان کو دیکھا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک بڑا بریک تھرو کیا اسی دوران میں، اور وہ بریک تھرو کیا تھا؟ وہ بریک تھرو یہ تھا کہ پہلگام واقعے کے فوری بعد جس پہلی اہم ترین شخصیت نے ہندوستان کا دورہ کیا وہ یہ پائے کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور اس کے بعد وہ افغانستان کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ان کا دورہ ہوا۔ تو ہندوستان کے تناظر میں کہ پاکستان اور یعنی کہ افغانستان ہندوستان کے زیادہ قریب ہو
کیونکہ حالیہ سٹینڈ آف کی پوزیشن ہے اور چین اور الگ ہوں، تو وہ دونوں چین کے دارالحکومت بیجنگ میں یہ میرے خیال میں یہ چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہوئی ہیں۔ طالبان بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان کے اندر، اور طالبان بھی چاہتے ہیں پاکستان سے بہتری تعلقات آئے۔ طالبان کے جو پاکستان میں اعزاز بھائی جلدی سے ایک چیز بتا دیجیے گا، آپ اس کو اچیومنٹ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان اس ڈیولپمنٹ کے بعد بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے چل پڑے گا یا وہاں پہ زیادہ قریب ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ ہماری خام خیالی اور ہم سمپلسٹک وے دے رہے ہیں۔ میں اسے بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہوں، لیکن اسے بہت بڑا بریک تھرو نہیں سمجھتا۔ دیکھیے ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ ان کے انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں۔ افغانستان کے جو تعلقات ہیں ہندوستان سے وہ رہیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کیسے رہتے ہیں، کیا ہم دوبارہ ریپیئر کر سکیں گے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے بانڈز کتنے زیادہ قریبی بناتے ہیں۔ ہم نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کو خود خراب کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اچھا کام یہ ہوا ہے کہ ہماری پالیسی تبدیل ہوئی ہے، صادق صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اسپیشل انوائے۔ سر میں ذرا یہ چیز مزید صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ مزید صاحب آپ اس کو کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ٹینشن اور پھر وہ ظاہری باتیں اوور فلو کرتی ہے بلوچستان کے اندر، اس کے اوپر اس ڈیولپمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا افغانستان واپس پاکستان کے نظریے کو سمجھے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا؟ دیکھیے پہلے تو خضدار کا افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ، اور اگر آپ 2014 میں اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان، آج اس نیشنل ایکشن پلان کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، کسی نے پارلیمنٹ میں کبھی بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کیا عمل ہوا؟ اگر عمل درآمد صحیح معنی میں ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آج خضدار والا واقعہ نہیں ہوتا۔ ہماری جو یہ پالیسیز، اب آپ جو آپ کا اس وقت سوال یہ ہے کہ جس ملک کو آپ ریکگنائز ہی نہیں کرتے اس ملک سے تعلقات کیسے آپ بہتر بنا سکتے ہیں؟ تعلقات ریکگنائز نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور اب آپ اس طرف، ظاہر ہے افغانستان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، طالبان افغان گورنمنٹ کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ اپنا امیج بہتر کریں تاکہ دنیا انہیں تسلیم کرنا شروع کرے اس میں۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ کوئی یعنی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن بہت آگے اس وقت جو صورتحال ہے، چائنا اور پاکستان اور افغانستان کی ملاقات وزرائے خارجہ کی بہت امپورٹنٹ ہے، نائب وزیر اعظم ہماری بہت سگنیفیکنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو گرے ایریاز ہیں ان پہ کیا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا افغانستان، کیونکہ اب سے کچھ عرصے پہلے ہی تو ہم نے افغانستان کو اکیوز کیا تھا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، تو آل آف اے سڈن ایسی کیا چیز ہو گئی؟ ابھی بھی افغانستان، اب بہت سے افغان جو ہیں یہاں گرفتار کیے گئے ہیں اور بہت سیریس واقعات میں گرفتار ہوئے ہیں اس میں۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ اوور آل اس وقت جو انڈیا کو 10 مئی کے بعد کے واقعہ، اور 10 مئی سے 9 اور 10 مئی اور اس پورے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو اس کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی ہے، تو اب وہ کس طریقے سے پاکستان میں اسٹرائک کر سکتا ہے؟ کیا جو اس کے بیکڈ جو ہے سسپیکٹڈ ٹیررسٹ ہیں ان کے تھرو پاکستان میں امن و امان کی سچویشن کریٹ کی جائے گی؟ مختلف حوالوں سے کریٹ کی جائے گی؟ ہم نے غور کیا کہ کل مورو میں کیا ہوا؟ مورو میں آپ صرف یہ چھوڑ دیں کہ کس کے گھر پہ اٹیک ہوا، یہ دیکھیں کہ سمبولکلی صوبے کے وزیر داخلہ کے گھر کو جو ہے جس طریقے سے تباہ کیا گیا، اس کی سگنیفیکنس دیکھیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے سامنے؟ کیونکہ اب تک تو ہماری جو 10 سال کی اسٹریٹجی ہے اس کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال میں خاطر خواہ تو بہتری نہیں آئی۔ بلوچستان جو ہے 10 سال پہلے اور آج کا بلوچستان جو ہے اس میں کوئی بتائے کہ کتنی بہتری آئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ان علاقوں میں جو علاقے، اور سلیم صافی صاحب مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں جہاں ایک زمانے میں آپ کی ریٹ بالکل نہیں تھی، پھر آپ نے اپنی ریٹ کسی حد تک اسٹیبلش کی اور ایک مرتبہ پھر وہ ریٹ ختم ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں افغان طالبان جو ہے وہ کیا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان کو؟
کیا افغان طالبان نے ٹی ٹی پی پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا ہے؟ کیا افغان طالبان پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ اتنے آسان جواب نہیں ہے اس کا, اس میں بڑا وقت لگے گا. سی پیک تو بہت دور کی چیز ہے آگے لینا. سب سے پہلے تو جب تک آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے, ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے صاف نہیں کریں گے, آپ کا کوئی منصوبہ جو ہے اس میں اگر اور مگر ضرور لگا رہے گا. ٹھیک ہے سر, ایک چیز بتا دیجیے گا, آپ نے یہاں پر مورو کے واقعے کا ذکر کیا, آپ کو اس میں کوئی بیرونی ہاتھ لگتا ہے؟ کیونکہ وہ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہے قوم پرست جو جماعتیں ہیں وہ نہروں کے اوپر احتجاج کر رہی تھیں, وہاں پر ذرا معاملہ گمبھیر ہوا, پولیس کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی اور پھر انہوں نے جب ان کے بندے مرے یا پھر ان زخمی ہوئے تو انہوں نے احتجاجاً توڑ پھوڑ کی. نہیں, یہ توڑ پھوڑ سے زیادہ کی بات ہے نا. دیکھیں, ایک تو چیز ہے کہ جو کینال کی تحریک تھی, اس کینال کی تحریک نہیں پتا, آپ نے اس کے درمیان میں نیشنل ایکشن پلان کو ملایا نا, تو میں اس لیے ذرا کانٹیکسٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. نیشنل ایکشن پلان کو خضدار سے ملایا. اچھا. اور کیونکہ خضدار, دیکھیے اس وقت بھی وہاں بھی بچوں پر اٹیک ہوا, یہاں بھی بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ اس لیے کوئی تحقیقات, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ دیکھنا یہ ہے, کیونکہ نہروں پہ جو احتجاج تھا اس میں تو امن و امان کی صورتحال بہتر رہی, اس میں تو کہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کسی ایک دن میں خراب نہیں. اسی لیے کلیئر کر لینا ذرا کہ کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے. سلیم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, جو مظہر صاحب نے سوال اٹھایا کہ ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اب مثلا یہ کام تو سب سے زیادہ امریکہ کر رہا ہے, سب سے زیادہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی آج کل امریکہ کا ان کے ساتھ ہے, لیکن امریکہ نے ان کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان نے ابھی تک کیوں تسلیم نہیں کیا؟ تو پاکستان, چین, روس, سنٹرل ایشین اسٹیٹ اور ایران, ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ریکگنیشن یا نو ریکگنیشن کا فیصلہ ہم مل کے کریں گے. لیکن ان سب ممالک کا ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے, اور ہندوستان سمیت کئی ممالک نے اپنے وہاں پر سفارت خانے بھی کھول دیے ہیں. ابھی ایک روز پہلے ان کے ایک وزیر جو تھے وہ ایران کے دورے پر تھے. تو یہ ان ممالک کا یہ خیال ہے کہ ان کو اگنور کرنے کی بجائے ہم اگر ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں تو اس سے اپنے بھی قومی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اور افغانستان کی بھی خدمت ہو سکتی ہے. ایک اور میں جو اعزاز بھائی نے بات کی ہے ابراہیم صدر کے دورے انڈیا کے بارے میں, تو اس کے بارے میں طالبان کا موقف یہ ہے کہ وہ کوئی سرکاری یا آفیشیل دورہ نہیں تھا. وہ بیمار ہے, اس سے پہلے ایک مرتبہ علاج کے لیے پاکستان آئے تھے, اور اب چونکہ پاکستان کے ساتھ ایسا ماحول نہیں تھا تو اس لیے وہ علاج کے لیے انڈیا گئے تھے. ہو سکتا ہے صرف یہ ان کا ایکسکیوز ہو, لیکن بہرحال ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ یہ ہیں. اچھا, یہ ہم نے 2 دن پہلے بھی ویسے ڈسکشن کی تھی, اس پہ بھٹی صاحب نے بھی اپنا انپٹ دیا تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گو کی جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے, لیکن ان کی اطلاعات کے مطابق بھی کوئی ہائی لیول ان کی وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, کچھ پس پردہ چیزیں چل بھی رہی ہیں. میں چیمہ صاحب کے اوپر چلی جاتی ہوں, پھر اعزاز میں آپ کو موقع دیتی ہوں اگر آپ مزید اس کے اوپر الیبوریٹ کرنا چاہیں تو. چیمہ صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو ملاقات ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, خاص کر یہ جو خطے میں پاور کا بیلنس ہے, اور بھارت خاص کر جب پاکستان کا ویسٹرن بارڈر گرم کرنے کے لیے یا ویسے بھی افغانستان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں چائنا کا انوالو ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ ایک طرف بھارت کوشش کر رہا ہے اور بھارت کے ساتھ ایران مل کر کوشش کر رہا ہے, یعنی کہ آپ بلکہ یہ سمجھیں کہ ایران جو ہے وہ طالبان اور بھارت کو قریب لانے میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے. اچھا, آپ نے کچھ سنا ہوگا کہ پہلے ایک کسی زمانے میں ذکر ہوتا تھا جب امریکی ادھر تھے تو وہ ایک کوئٹہ شورا کا ذکر ہوتا تھا. اچھا, اسی طرح جو ایک ان کی مشہدی شورا بھی ہے, یعنی کہ جو ایران کے شہر مشہد میں تھی, کہ جو طالبان ادھر رہتے رہے وہ ادھر کی جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے قریب ہیں, جو ادھر کی ایک ڈیپ سٹیٹ تصور کی جاتی ہے, اور بہت سارے دندوں میں بھی ملوث ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو ابراہیم صدر کی بات ہو رہی تھی, یہ بیسیکلی یہ اس گروپ سے ہیں جو مشہدی شورا ہے. اور اگرچہ یہ بات درست ہے, یعنی کہ ایک فیکچولی اگر بات کی جائے تو وہ تو یہ ہے کہ
وہ گئے تھے اپنے میڈیکل ویزا پہ. اب یہ ہے کہ اگر وہ گئے ہیں ادھر تو ملاقاتیں ہونا کوئی ایسی کوئی آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے, یعنی کہ ملاقاتیں ہیں تو ہو جانا. یہ کوئی بندہ کسی ویکیشن پہ بھی گیا ہو کوئی اس طرح کا جس کے پاس کوئی اہم عہدہ ہو تو اس کی ملاقاتیں ہو جانا. تو جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ وہ مشرقی شورا سے ہیں, وہ ایران کے اثر و رسوخ میں زیادہ ہیں, اور ایران جو ہے وہ اس ٹائم بھارت کے ساتھ بھارت کو اور طالبان کو ان کو قریب کرنے میں یا رابطہ کاری میں وہ اپنا اہم رول پلے کر رہا ہے. اب دوسری سائڈ پہ اب آ گیا چائنا. تو چائنا نے ہمارے اپنے لیول پر تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کافی ہے, جس طرح اعزاز نے بات کی, صافی صاحب نے بات کی کہ جو ہمارے اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق صاحب, یہ کافی ان کو انگیج کرتے آئے ہیں. اور جو طالبان کے حوالے سے ہے نا, یہ کئی بعض ممالک میں ہوتا ہے کہ زیادہ کو پالیسی لیول پر ہوتا ہے کہ آپ نے کو پالیسی لیول پہ انفلوئنس کرنا ہے یا ان کے پالیسی میکرز جو ہیں ان کو انفلوئنس کرنا ہے. جو طالبان رجیم ہے نا, ادھر آپ کے انڈیویجول کانٹیکٹس ہیں, ہر ایک کے ساتھ آپ نے ان کو انڈیویجولی انگیج کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ جس طرح میں نے ذکر کیا نا کہ جس طرح مختلف شورائیں ہیں تو وہ بھی یعنی کہ وہ اثر و رسوخ میں ہے, کوئی کسی کے ہے کوئی کسی کے ہے, تو آپ نے وہ جو باقی اثر ہیں ان کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے کوئی چائنا کے درمیان میں آنا. اور یہ جو آپ کا سوال تھا پہلے بھی کہ کیا اس سے انڈیا کا اثر زائل ہو جائے گا, یہ جو طالبان ہیں نا ان کو اس بات کا اندازہ ہے, اور وہ بعض کا پاکستان کو بھی اس معاملے میں ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو کہہ دیا کہ وہ ہمیں تو انڈیا والے بھی کہہ رہے تھے تو لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے نا پاکستان کے ساتھ کریں گے. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اپنی ایک بارگیننگ پوزیشن جو ہے اس کو ویک کریں, تو لہٰذا وہ چاہیں گے کہ دونوں سائڈ سے یا ان کو جتنے لوگ انگیج کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج ہوں, جتنا ان کو کوئی اس سے بینیفٹ مل سکتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. باقی یہ جو پاکستان کے اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے اوورال, جو کہ جس میں ایک وجہ نزاع جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے, تو ٹی ٹی پی جو ہے کی جو ایک ری سیٹلمنٹ کا عمل ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. یعنی کہ وہ جو میری اطلاعات ہیں کہ ادھر کوئی لوگ ان کو ادھر افغانستان میں ری سیٹل کر رہے ہیں, جو پہلے بھی ایک ٹائم پر پلان آ رہا تھا کہ ان کو غزنی کے صوبہ میں ادھر ان کو کیا جائے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ پاکستان میں کوئی ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہوئے اور اس میں کوئی یہ بھی رپورٹ ہوا کہ اس میں کوئی افغان جو شہری ہیں وہ بھی ملوث تھے, اور جو پاکستان نے جب اس معاملے میں جو طالبان حکومت کو بتایا, انہوں نے کوئی یہ بھی بتایا کہ فلاں ایریا ہے کہ جدھر سے زیادہ لوگوں کو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, تو ادھر جو ملا ہیبت اللہ انہوں نے فتویٰ بھی جاری کیا کہ جو بندہ پاکستان میں کوئی افغان شہری جو ہیں وہ اس طرح کے حملوں میں ملوث ہوں گے ہم اس کو حکم عدولی تصور کریں گے. تو میرے خیال ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلق بالکل ختم ہو جائیں. ہمارا جو ایک فوکس یہ رہنا چاہیے کہ انڈیا کسی طریقے سے افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے, باقی وہ اپنے معاملات ان کے ساتھ رکھے, اور ادھر جو ہے چائنا کی جو ایک پالیسی ہے انگیجمنٹ کی اور اس کا ان دو ممالک کو ملانا آپس میں پاکستان اور افغانستان کو, میرے خیال یہ ایک دیٹ از اے ویلکم اسٹیپ. بٹ سر اتنے فریکشنز ہیں نا افغانستان میں, اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ پھر ڈیل کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بٹ یہ جو سی پیک کے اندر اب اتفاق ہوا ہے کہ افغانستان تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ بھارت ایران افیکٹ نیوٹرلائز کرنے میں کچھ کردار ادا کرے گا اور کتنا؟ یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. یعنی کہ اگر آپ امیجن کریں نا کہ اس میں افغانستان سٹیک ہولڈر بنتا ہے سی پیک کے اس پروجیکٹ میں, وہ جو ایکٹیویٹیز اگر بلوچستان میں ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی انڈیا کسی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا کوئی ایسے لوگ کہ جو افغانستان سے حرکتیں کر رہے ہیں, تو اس میں تو پھر چائنا بھی افغانستان کو اس معاملے میں کوئی پریشرائز کر سکتا ہے کہ آپ اپنے ایریا میں ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. یا یہ ویسے میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ بڑا ایک اچھا سٹیپ نہیں ہوگا, وہ ایک مثال کہتے ہیں نا بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھا دینا. اعزاز سید صاحب, میں ویسے آپ نے وہ جو ریفرنس دیا ہے میرے خیال میں ڈپلومیسی کی دنیا میں اس طرح کے ریفرنس شاید اتنے سمپلسٹک نہیں ہوتے, لیکن آپ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں اپنی جگہ بڑا معنی خیز ہے. میرے خیال میں اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈیمیج ہوئی ہے طالبان کے ساتھ تعلقات,
طالبان کو ہم نے ایک ریالٹی کے طور پہ تسلیم نہیں کیا. ہم نے طالبان کو جب بھی ہم ڈیل کرتے رہے, ہم وہی ڈیل کرتے رہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے دوران ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے اور یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. سو ہمارے بیک آف مائنڈ میں یہ رہا, اور جب ان کے پاس حکومت آ گئی تو وہ ایک حکومت کے طور پر افغانستان کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر ہمیں ڈیل کر رہے تھے. تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا, غلطی ہمارے مائنڈ سیٹ میں تھی کہ ہم نے ریالٹی کو تسلیم نہیں کیا, اور پھر ہمارے طرف سے افغانستان کے بارے میں بڑے سخت میسیجز جاتے رہے. اس میں دو شخصیات کو ضرور کریڈٹ دوں گا, ایک کابل میں پاکستان کے جو ناظم الامور ہیں ان کو, اور ایک پاکستان میں سردار شکیب جو افغانستان کے ناظم الامور ہیں. دونوں نے مشکل وقتوں میں بڑا ہی جم کر کام کیا ہے, ان کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. لیکن اگین پالیسی جو بڑے لیول پہ پالیسی شفٹ ہے, اس کا کریڈٹ میں صادق صاحب کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سر وقت ذرا کم رہ گیا, جلدی سے شامل کرتے ہیں. دیکھیں اصل ایشو بہت بڑا سوال ہے, اور وہ خود افغان طالبان کے لیے بھی, اور افغان طالبان کے اندر یہ بحث بھی ہے کہ جب افغانستان میں طالبان واپس آ گئے اور حکومت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے. یہ چونکہ ظاہر ہے اب انہوں نے اچیو کر لیا. جو آپ کیا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں میں کوئی اگر آپ پہلی افغان جنگ سے اب تک لے لیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں ہتھیار کے علاوہ کوئی دوسری چیز جانتے نہیں ہیں, جو کبھی جہاد کے نام پہ کبھی کسی اور کے نام پہ, ان کو کس طرح آپ اکنامکلی سیٹل کریں گے اور سیٹسفائی کریں گے, کیونکہ انہوں نے جنگ و جدل کے علاوہ کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے جو افغانستان میں بھی ہو رہا ہے, ایڈریس ہو رہا ہے, اور پاکستان کے لیے بھی بڑا سوال ہے. اب بہت سے لوگ داعش میں چلے گئے, بہت سے لوگ مختلف فرقہ وارانہ تنظیموں میں چلے گئے. اور سر یہ سوال ہم اٹھاتے بھی رہے ہیں وقتاً فوقتاً, اور اس کے اوپر آپ لوگ تجزیہ بھی کرتے رہے ہیں. آئی تھنک ہمارے تجزیہ کاروں کی اپروچ اس کے اوپر آلموسٹ ایک ہی ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے نہ صرف یہ انتہائی سگنیفیکنٹ ہے بلکہ ایک طرح سے بریک تھرو بھی کہا جا رہا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں سلسلے میں مزید کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر مزید سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک. آپ کو پتا ہے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا گیا ہے, تو صافی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ دراصل فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا کیا ہے, اور صافی صاحب اس کی ذمہ داریاں کس طرح مختلف ہوتی ہیں؟ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے یہ بیسیکلی ایک اعزازی عہدہ ہے, اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ باقی جتنے بھی آرمی چیف ہوتا ہے یا جوائنٹ چیف ہوتا ہے وہ 4 سٹار ہوتا ہے, اور عام حالات میں اس کو ہائی رینک سمجھا جاتا ہے. لیکن جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے وہ 5 سٹار ہوتا ہے. باقی عملاً اختیارات جو ہیں وہ مثلا جنرل عاصم منیر پہلے سے بھی آرمی چیف تھے, تو جو اختیارات پہلے سے تھے وہی اختیارات اب بھی ان کے ہوں گے. یہ ایک اعزازی چیز ہوتی ہے جو اس سے پہلے ایک سر ایوب خان کو ملا تھا اور ایک عاصم منیر کو ملا ہے, اور عموماً کوئی جنگ جیتنے جیسے بڑے واقعات کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے دیا جاتا. تھینک یو صافی صاحب. عمر چیمہ سوال. چیمہ صاحب, آئی ایس پی آر کا آج یہ جو خزدار اسکول بس پر حملہ ہوا ہے, کہتے ہیں کہ بھارت میں ساری منصوبہ بندی ہوئی ہے. ایسے حالات میں پاکستان کو کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے؟ کہ عالمی سطح پر کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ علینا, اگر جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بعد جو پہلا ایک کوئی ویزیبل قسم کا کوئی ایک ٹویٹ آیا نا, یہ ایک بلوچ سیپریٹسٹ ہیں, کوئی ایک علیحدگی پسند ہے, ان کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا, اس سے آیا. اور اس کے بعد جو انڈینز ہیں وہ ادھر سے یہ شروع ہو گیا, اور پاکستان کی حکومت یا آئی ایس پی آر کا تقریباً میرے خیال ہے کہ کوئی 1 گھنٹے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو لہٰذا یہ اس معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ دیر سے جو کئی انڈین اکاؤنٹس ہیں جو کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ان کی را کے ساتھ ہیں یا ان کے اپنے اکاؤنٹ ہیں, تو یہ کچھ دنوں سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مودی نے پچھلے دنوں تقریر کی تھی تو اس نے کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ اگر ٹاکس ہوں گی تو وہ ہوں گی ٹیرر کے بارے میں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو کرنے دیں ٹیرر پہ ٹاکس. وہ جب کریں گے تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو ایویڈنس کی شکل میں کلبھوشن یادیو بھی موجود ہے. اور دوسرا یہ ایک بڑا ہی اچھا موقع ہے کہ ایسے ٹائم پہ کہ جب انڈیا پوری دنیا میں جو ہے گلا پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے جس کی اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں. ٹھیک ہے.
تو ہمیں یہ والے واقعات جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا سکتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے اور اس کو ایشو بنانا چاہیے. اور بائی دا وے جو کہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں کوئی یعنی CIA یا اس طرح کی، ان کی آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح کی انریسٹ کریٹ کرنے میں فائنینسنگ کرتا ہے. بلکہ ایک دفعہ ان کے کوئی ایک ڈیفنس سیکٹری تھے، انہوں نے یہ بات کی بھی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ فائنانس کرتا ہے افغانستان سے. یہ تب کی بات ہے جب اشرف غنی کا دور تھا، تو وہ انڈین کونسلیٹس جو ہیں وہ بڑے انڈر آبزرویشن تھے، تو 2012 میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ہے کہ پاکستان کے الزام جو ہیں وہ ایسے بے بنیاد نہیں ہیں. جب آپ کے خیال میں یہ معاملہ اٹھے یا نکلے. تھینک یو عمر چیمہ صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوسرے سوالوں کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک. اعزاز سید صاحب، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کا یہ جو بیان ہے کہ اگر دو ایٹمی ممالک کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی تو اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے، اس کو آپ کیسی رائے رکھتے ہیں، اس کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ بلاول بھٹو نے بڑا اہم بیان دیا ہے اور بلاول کی جو بات ہے اس میں بڑا وزن ہے. بلاول بھٹو کو آپ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیڈ کے طور پر مت دیکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ بلاول بھٹو کا فارن پالیسی کے حوالے سے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. وہ پاکستان کے فارن منسٹر کے اعتبار سے سرو کر چکے ہوئے ہیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس ریجن میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی نیوکلیئر وار شروع ہو جاتی ہے اور انیشلی یہ کوئی بڑے لیول پہ نہ بھی ہو، اسمال اور میڈیم رینج کے ہتھیار بھی استعمال کیے جائیں، تو اس سے پوری ریجن اور پورے گلوب کے پالیٹکس کے اوپر اور کلائمیٹ کے اوپر اور انسانیت کے اوپر بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے. تو انہوں نے دنیا کو متنبع کیا ہے ایک بار پھر. ٹھیک ہے، رائٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں، رائٹلی انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا دنیا کو سینسٹائز کریں گے. وہ بہت شکریہ اعزاز. آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ KMC نے قرارداد منظور کی ہے جس میں سڑکوں میں، گلیوں میں، پبلک پلیسز میں لائن کے پانی سے گاڑیاں یا اپنی وہیکلز دھونے پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. اور مزہ صاحب ہنس رہے ہیں، مزہ ہنسی جا رہے ہیں. کیوں مزہ صاحب، آپ ابھی سے ہوپ فل ہیں نہیں ہیں؟ آپ کو اتنا اچھا لگا کیا ہنس رہے ہیں؟ دیکھیں لائن سے پانی پر میں ہنس رہا ہوں. اچھا، آتا ہی نہیں ہے آپ کی لائن میں پانی آتا ہے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی لائن میں پانی آتا ہے؟ بالکل صحیح بات. تو ان کی لائن میں پانی کیسے آتا ہے؟ یہ آپ کو بہت پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، کراچی میں کوئی چیز مینج نہیں ہوتی. کراچی میں یہ ہر چند مہینے بعد کبھی آتا ہے. آپ نے نہیں سنا کہ کالے گاڑیوں میں کالے شیشے ہٹا دیے جائیں گے، یہ فینسی لائٹس نہیں لگائی جائیں گی، یہ پارکنگ مافیا کے خلاف ہوگی، یہ ٹکٹ نہیں. وہ ہر چیز جو چیز کہی جاتی ہے وہ چیز تھوڑے دنوں کے لیے وہ ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی چیز ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ نہیں ہوگا. 10,000 فائن لگا دیں گے تو اس کا پولیس والے کا ریٹ بڑھ جائے گا، کچھ اور کوئی اور کر دیں گے. ہم تو پچھلے 30-40 سال سے صدر میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر چند مہینے بعد صدر ایمپریس مارکیٹ بالکل صاف ہو جائے گی انکروچمنٹ سے، فلاں چیز صاف ہو جائے گی. یہ بس اب چونکہ دیکھیں اب تو ہماری حکومت سندھ حکومت بلوچستان میں بھی کام کرنے جا رہی ہے، پنجاب میں بھی کام کرنے جا رہی ہے. اپنے شہر میں کام ہو نہ ہو، سڑکیں یہاں کے لوگ ابھی تو مجھے تو بڑی حیران کن، میں اس پہ کبھی لکھوں گا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا آپ ہمیں بتا بھی دیں، تھوڑا سا ٹریلر دے دیں. دیکھیں میں آپ کو DHA کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ DHA میں جو ہے یہ سڑکیں ہر سال کھدا کریں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو مین مینوفیکچرل ڈیفالٹ ہے وہ دور ہی نہیں ہو رہا. اور یہی کہا گیا اس لیے مینوفیکچرل فالٹ ہے. آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سڑکوں کے بیچ میں ڈرینیج لائن جا رہی ہو؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ڈرینز ڈالے ہی نہیں تھے شروع سے نا، پلاننگ میں نہیں ڈالے تھے نا. تو یہ چیز پرابلمز ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہیں. آپ نئے سے نئے پروجیکٹ، نئے سے نئے DHA لانچ کیے جا رہے ہیں. جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا. بنیادی پلاننگ کے ایشوز ہیں. اور یہ جو پانی والا مسئلہ ہے نا، دیکھیے یہ جو ڈرائیورز یہ جو ہوتے ہیں، پوری ایک گروپ ہوتا ہے ہر جگہ ان کا، وہ ظاہر ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ گاڑیاں کی صفائی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو پولیس والا بھی آتا ہے، کبھی KMC والا بھی آتا ہے، کبھی کینٹونمنٹ بورڈ والا بھی آتا ہے. تو وہ اس کے لیے ایک خاص رقم رکھتے ہیں ان کے لیے. تو لہٰذا اگر وہ ابھی 200 روپے دے رہے ہیں، جب 10,000 فائن ہوگا تو وہ 500 روپے دینا شروع کر دیں گے. اور جس کی گاڑی صاف کرتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ لینا شروع کر دیں گے. یہ ایک آرگنائز، بہت ہی کراچی میں ایک آرگنائز مافیاز ہیں. ان مافیاز کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، ریسٹ ایشور. اس کے اوپر بندہ مطلب کیا کہے؟
اتنی बुरी हालत वाकई में, फिर मैं सबसे ही हंस रहे हैं ना कि मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है कि हंसी के अलावा बेबस हैं हम. विद दैट इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़.